अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाजरीन, सियासी तलखियां और तुंदो तेज बयानात मुल्क की सियासत का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का 4 साला दौर ऑपोजिशन के साथ इन्हीं तलखियों, धरनों और एहतजाजों से इबारत रहा, लेकिन नवाज शरीफ किसी ना किसी तरह 4 साल मुकम्मल करने में कामयाब रहे। ताहम मियां नवाज शरीफ की नाअहली और मुद्दत खत्म होने से कबल ही वजारत उज़्मा से माजूली की हैट्रिक मुकम्मल करने के बाद पहली मर्तबा हुक्मरान जमात ने भी सड़कों का रुख करने का फैसला किया है, जिसका आगाज कल इस्लामाबाद से लाहौर तक रैली की सूरत में किया जाएगा। यूं एक तरह से हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की सियासत का रुख सड़कों की जानिब हो गया है और यह मंजरनामा इस लिहाज से दिलचस्प है कि शहर इक्तदार से तख्ते लाहौर तक अभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अगर से तजिया निगार मुस्लिम लीग नून की रैली के मकासद के हवाले से हैरानो परेशान है, ताहम बातियों नजर में इसका मकसद अदालत उस्मा के फैसले के खिलाफ अवामी अदालत की हिमायत का तासुर देना ही है। दूसरी जानिब आज जारी हुए इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाज शरीफ नाअहली के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। इसलिए मुस्लिम लीग नून पार्टी का नया सदर मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। क्या यह नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक दूसरा बड़ा धचका साबित हो सकता है? जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह की एक मर्तबा फिर वतन वापसी और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ मॉडल टाउन के 14 शोहदा को लेकर तहरीक चलाने के ऐलान ने टकराव के इम्कानात भी पैदा कर दिए हैं। तारुल कादरी ने लाहौर नासिर बाग में अवामी जलसे से खिताब किया और एक और धरने का इंदिया भी दे दिया। नवाज शरीफ आज एक गाली है, नवाज शरीफ बददियांती का नाम है, शहीदों का खून छोड़ेगा नहीं आपको। शहबाज शरीफ साहब, अब आपकी अगली बारी है। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं जीटी रोड के रास्ते, उसको वेलकम करें और उसके सामने 14 लाशें करने को तैयार हैं। और अब फैसला बरतरफ होने का, लटकने का शहबाज शरीफ साहब का भी हो चुका है। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए जब धरना देंगे तो फिर आखिरी धरना होगा, फिर आपका खात्मा होगा। वजीर आजम के हालिया बयानात पहले ही हुकूमत और इदारों से इनके दरमियान कशीदगी को जाहिर करते हैं और गालिब इम्कान यही है कि ऑपोजिशन इस कशीदगी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। अल्लामा तारुल कादरी की आमद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होती है, जबकि मुस्लिम लीग नून बदस्तूर ऑपोजिशन नाअहली के पीछे साजिश की कहानी बयान करती रहेगी। दूसरी जानिब कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का यह बयान कि फौज आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सिविल इदारों से मिलकर काम करेगी, यह भी मायने खेज है। सियासत और मुल्की मामलात में बढ़ती हालिया तलखियां और नई सफबंदियां क्या रुख इख्तियार करेंगी? क्या जमहूरियत का सफर इलेक्शन तक जारी रहेगा या मुस्तकबिल करीब में एक और धरना देखने को मिल सकता है? हम आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करवाता चलूं। लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक से काजी फैजुल इस्लाम साहब ने। इस्लामाबाद से नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है उस्मान डार साहब ने। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जावेद लतीफ साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तारुल कादरी की आज की आपने तकरीर तो सुनी होगी, उसमें उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ एक गाली का नाम है, बददियानती का नाम है। सबसे पहले तो इस पर बताइए ना, क्या कहना है आपका? देखें जमील सुखेरा साहब, मेरा ख्याल है कि तारुल कादरी साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं, किसी तौर पर भी महज़्ज़ब माशरे में या किसी भी सेंसिबल बंदे के लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं होते। मैं उनका एहतराम करता हूँ, मगर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, किसी जमात का कोई छोटा कारकुन अगर इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, इस तरह गाली गलोच कर ले, तो शायद उसकी जमात का हेड जो है वो उसको स्नब करे, उसको बुरा भला कहे। मगर जब पार्टी का हेड जो है वो खुद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप किससे शिकायत करेंगे? लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस स्टेज पर जितने लोग इकट्ठे थे, वो तारुल कादरी हो या शेख रशीद हो, चौधरी बरादरान के नुमाइंदे थे, ये सारे वो लोग हैं
جو ایک سازش کے تحت چور دروازے تلاش کرتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ مختلف اداروں کی یہ نمائندگی اور خود کو ان کا سپوکس مین کہنا شروع کر دے؟ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ خاص طور پر شیخ رشید اور طاہر القادری جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شیخ رشید تو یہاں تک عدلیہ کا بھی ترجمان بن جاتے ہیں, وہ فوج کے بھی ترجمان بن جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان اداروں سے ان کو نوٹس ہونا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی. ادارے سب کے ہیں مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ فلاں وقت یہ فیصلہ آئے گا, فلاں کو یہ کہیں گے, اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. یہ کسی طور پر شیخ رشید صاحب بھی تھے آج سٹیج پر, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہاں پر نمائندگی ہو رہی تھی. عثمان ڈار صاحب, آج کی جو تقریر تھی طاہر القادری کی, آپ ان کی ساری بات جو انہوں نے کی آج, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے اس بات پہ آنے سے پہلے میں جویل لطیف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کا جو درس ہے نا, ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. پوری قوم جانتی ہے کہ جس طرح کے نازیبا الفاظ اور جس طرح کی گندی گفتگو انہوں نے مراد سعید کی فیملی کے بارے میں کہی, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ جو درس دینا چاہ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اور میں آنا چاہتا ہوں جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے ہی طاہر القادری صاحب کے سٹانس کو سپورٹ کر رہی تھی, اور آج ہم نے پھر ایک بار شاہ محمود قریشی صاحب گئے, چوہدری سرور صاحب گئے, اور اسی سٹانس کو ہم نے انڈورس کیا ہے. اور دیکھیں, ظلم کی بات ہے جمیل, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں سے انصاف نہیں مل سکا ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو. منہ پہ گولیاں ماری گئی, پوری قوم جانتی ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے کل میں جب جیسا کہ پاناما کا فیصلہ آیا اور ملک پاکستان میں ایک انصاف کا بینچ مارک سیٹ ہوا ہے, انصاف ہوتا پاکستانی قوم کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا بھی انصاف ہوتا نظر آئے گا. ان قریب جسٹس باقر نجوی صاحب کی رپورٹ پاکستانی قوم جو کہ منتظر ہے وہ منظر عام پہ آئے گی آنے والے دنوں میں, اور پھر قوم دیکھے گی کہ جس طرح چور اور نہل وزیر اعظم گھر گیا, میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح قاتل وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانا سناول ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, یہ سب جیلوں میں ہوں گے آنے والے دنوں میں, آپ لوگ دیکھیں گے. اور آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا ہے, بلا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ دھرنا دینے نکلتے ہیں تو ان کا دڑن تختہ ہو جانا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. اور اگر یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے, جو کہ آپ نے دیکھا پاناما لیکس کا بھی جب کیس چل رہا تھا تو کس طرح سے یہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے مسلم لیگ نون والے, وہاں بھی انہوں نے کوشش کی کہ obstruction of justice کی, وہاں بھی انہوں نے کوشش کی, حقائق بدلنے کی کوشش کی, وہاں جو ڈاکومنٹیشن تھی وہاں جیل سازی کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو ان کا تو کام ہی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں بھی اگر انصاف ہوتا نظر آتا ہے تو یہ نون لیگ والے یہی چاہیں گے وہ انصاف جو ہے عام آدمی تک نہ پہنچ سکے. لیکن عثمان ڈار صاحب, جس انڈورسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے پاکستان عوامی تحریک کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن بیچ میں آپ اچانک سے غائب بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ پھر صرف بیانات کی حد تک رہ جاتا ہے. بہت سے سٹیج ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نظر نہیں آتی. واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس. آپ قاضی صاحب, آج کی جو تقریر ہے کیا وہ صرف جلسے کی ایک تقریر تھی, یا جو آج الفاظ بولے طاہر القادری صاحب نے اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے, قانون کی بات کی ہے. آپ ان کے کرب کو بھی سمجھیں کہ 14 جو افراد قتل کیے گئے ان کا انصاف ہمیں ابھی تک نہیں ملا, اور پورے ملک میں 20 کروڑ عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں, نہ انصاف ہے نہ قانون کی بالادستی ہے. ہماری جو 20 کروڑ عوام میں جو عورتیں ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, کیا کچھ نہیں اس ملک کے. میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو 62-63 کا جو شعور دیا, آج اس 62-63 کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک کرپٹ وزیر اعظم آج گھر بھیج دیا گیا. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آج کے جلسے میں بھی جو 62-63 کی تشریح کیا اور تو کچھ نہیں کیا, اور وہ خواص گنوائے ہیں جن کی بنا پر ان کو گھر بھیجا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, وہ گھر بھیجا ہے تو وہ تو بڑے دھوم دھام سے واپس گھر آ رہے ہیں. ہاں, دھوم دھام سے آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کے جو 4 سالہ اقتدار جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے, مجھے کوئی ایک دن گنوا دیں سکھیرا صاحب کہ جب وہ موٹر وے سے یا جی ٹی روڈ سے لاہور سے اسلام آباد گئے ہوں یا اسلام آباد سے لاہور آئے ہوں. تو یہ جو آ رہے ہیں اپنی صوبائی حکومت, اپنی وفاقی حکومت. ٹھیک ہے, میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں نا اس بات کا میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں. میاں صاحب, کوئی ایک دن ایسا پچھلے 4 سالوں میں بائی روڈ سفر کیا ہو ایکس پی ایم نے؟ یار سفیرہ صاحب, پہلے تو یہ میرے بھتیجے ہیں عثمان ڈار صاحب,
ان کے والد صاحب سے میرا بڑا اچھا ایک رشتہ تعلق رہا ہے، مگر ایک بچے ہیں، جس طرح انہوں نے گفتگو کی وہ مناسب تو نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ لاہور سے جی ٹی روڈ یا یہ موٹر وے سے کب آئے کب نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پے در پہ، اس سے پہلے تو ہمیشہ نواز شریف جایا کرتے تھے موٹر وے سے ہی اور جی ٹی روڈ سے بھی جایا کرتے تھے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جاوید صاحب سوال ہے ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے بائی روڈ کب سفر کیا، سوال یہ ہے۔ جی میں جمیل صاحب آپ کو یاد دلانے کی کوشش تو یہی میری ہے کہ بائی روڈ جو ہیں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ہی وہ جاتے رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ یقیناً قابل احترام ہے، مگر میری بات سن لینا آپ۔ جی میں سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو طاہر القادری صاحب نہیں مانتے۔ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کو نہیں مانتے، وہ اس نظام کو نہیں مانتے اور کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب ان کو خیال آتا ہے تو پھر وہ پارلیمانی نظام کے حق میں بھی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ طاہر القادری صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا گجرات کے چودھری ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چور دروازہ کھلے اور یہ اس میں داخل ہوں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو قوم ووٹ پول کرے، جس کو قوم حمایت حاصل ہو، وہی اقتدار اعلیٰ پر آتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو یہ منصب کسی طور نصیب نہیں ہوتا۔ مگر جو آج ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو کیا ہم کس طرح استقبال کریں گے؟ 14 لاشیں لے کر استقبال کریں گے؟ ہم تو جی ٹی روڈ پر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان کو آپ کیا، یہی تو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں یہ خون ریزی چاہتے ہیں، پاکستان میں سیاسی تقسیم چاہتے ہیں، اور جس سے پاکستان میں افراتفری پھیلے گی، جس سے پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے، جس سے پاکستان کا نظام کمزور ہوگا، اور پاکستان کا اگر نظام کمزور ہوگا تو ریاست کمزور ہوگی، ریاست کمزور ہوگی تو پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ سے سوال کر لوں آپ کی اسی بات پر ہے عثمان ڈار صاحب، جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم تو بڑی دھوم دھام سے جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ نکلیں گے اور نواز شریف کے اس قافلے کو جوائن کریں گے۔ دیکھیں جمیل، مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کی بات میں۔ پہلے تو پاکستانی قوم حیران ہے کہ مرکز میں بھی انہی کی حکومت ہے اور صوبہ پنجاب میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ پہلے تو جویل لطیف صاحب سے پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو ریلی اور یہ جلسہ جلوس جو کہ پٹواریوں کی ریلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے پٹواری، پورے پنجاب سے پٹواری آ رہے ہیں کل ریلی کے لیے، یہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ اسی عدلیہ کے خلاف جلسہ جلوس ریلی نکال رہے ہیں جس نے انہیں نہل کیا، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے نواز شریف کے نہل ہونے کے بعد ایک نہل لیگ بن چکی ہے۔ ان کی نہلی اور نالائکی کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک ان کو NA120 کا کینڈیڈیٹ نہیں ملا، اور یہ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں میاں جویل لطیف صاحب یہاں۔ اور دوسرا، جیسے آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہیں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کو صدر بھی نہیں ملنا، مسلم لیگ نون کو آپ دیکھیں گے صدر تک نہیں ملے گا، اتنی نہل ہو چکی ہے یہ۔ اور یہ بات کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ۔ میاں صاحب سے اسی کا جواب لے لیتے ہیں نا۔ میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں ساری پٹواری مل کر آ رہے ہیں اس قافلے میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب چھوٹے ہیں نا، ابھی ان کو نادان ہے، پتہ نہیں ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے ساتھ ہی تھے تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو 25 سال سزا ہوئی، اور اس کے بعد نواز شریف کو ہٹنا پڑا پارٹی کی صدارت سے، تو شہباز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا گیا، اور آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں، فیصلے پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے تسلیم نہیں کرتے
کہ پاکستان کے جتنے لائر ہیں, جتنے قانون کو سمجھنے والے, قانون کی تشریح کرنے والے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی طور پر مناسب فیصلہ نہیں ہے اور سزا پہلے دے دی گئی ہے, ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں, کل عمران خان نے کیا کہا, کل عمران خان نے یہ بلکہ شاید آج کہا, آج انہوں نے کہا جاوید لطیف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو ہم نے پہلے مانا لیکن ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کر رہے, اب ہم بائی روڈ لاہور بھی آئیں گے, وہاں پر عوام کو موبلائز بھی کریں گے. تو آپ تو عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا. پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے, پیٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوگا پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جمیل صاحب, اگر آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر بات غور سے سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر عمل کیا, اس فیصلے پر تسلیم نہیں کیا. اب دوسری بات میں یہ جو آپ کو کہہ دوں کہ آج عمران خان جو بات کہہ رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ جناب جتنے لوگ نون لیگ لے کر نکلے گی اس سے 2 گنا زیادہ ہم لے کر نکلیں گے, سن لو, اور این آر او نہ کرنا. بھئی کس کو سنا رہے تھے, کس سے این آر او ہم کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر جب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دباؤ میں لا کر نیب سے جو ہے وہ این آر او کرنا چاہتے ہیں, نیب کو دباؤ میں لا کر اس سے آپ کے جو ریفرنس جا رہے ہیں اس کا فیصلہ. بھئی اگر دباؤ میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی جتھا لے کر, کوئی کراؤڈ لے کر, کوئی عوام کا جلسہ جلوس کر کے اداروں کو اگر دباؤ میں لایا جا سکتا ہے تو پھر 4 سال سے آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ 4 اس کا جواب لے لیتے ہیں, جو آپ اس کا جواب لے لیتے ہیں نا میاں صاحب. آپ سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ کون سی ایسی سازش ہے اس کو بے نقاب کرے, عوام کے سامنے لائیں, تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس کی خان صاحب نے وہ انہوں نے یار یہی تو سازش ہے جمیل سکھیرا. نہیں جمیل سکھیرا صاحب, یہی تو سازش ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے جو کچھ کر رہے ہیں, جو تھریٹ دے رہے ہیں, جو بڑکے مار رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے آؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ اور کیا ہے؟ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں میاں صاحب, میں یہ تو سوال کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب, میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ سازش کا حصہ ہیں. جمیل صاحب, پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی نے پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے کیے تھے آپ اس کا 10% اکٹھا کر کے دکھا دیں. انہوں نے یہ کہا ہے, ڈبل کی تو بات کی بات ہے, 10% ان کو کہہ رہے ہیں. جی ٹی روڈ کے اوپر تو 2 موٹر سائیکلز کی بھی آپس میں ٹکر ہو جائے نا تو 1000-2000 لوگ تو وہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں تو ایک تو پہلے یہ میاں صاحب کو کہنا چاہتا ہوں. دوسرا, سازش کا تو لفظ یہ کہہ رہے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستانی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے میاں صاحب. پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ آپ خود اپنی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ ریلی نکالنا, جلسہ جلوس نکالنا, خود ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں آپ ملک کو. جمہوریت کے لیے آپ لوگ خطرے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے خطرہ ہے جمہوریت کو. ایک وہ دور تھا, آپ کو یاد ہوگا جمیل صاحب, جب یہ کہتے تھے جی دھرنے, کنٹینر, ریلیاں, عمران خان جمہوریت کے خلاف ہے, جمہوریت کی کمر توڑنا چاہتا ہے. اور آج یہ خود نٹ بول ٹائٹ کر رہے ہیں اپنے کنٹینروں کے, قوم دیکھ رہی ہے. آج خود یہ تیاری کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف کنٹینر پہ چڑھنے کے لیے. اس سے مذائقہ خیز کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں جگہ ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی مرکز میں بھی. اگر جانا ہے ریلی لے کے تو کے پی کے کی طرف جاؤ بھائی, لاہور کی طرف کی جا رہے ہو جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے. یہاں سے یہ نظر آتا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اصل خطرہ کون ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے آج کی اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ گو نواز گو ہو چکا, گو شہباز گو اب ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماڈل ٹاؤن جو کیس ہے وہ اسی جی آئی ٹی کے پاس جائے جس جی آئی ٹی نے پاناما کا فیصلہ کیا ہے. تو قاضی صاحب, جی آئی ٹی کا جو پہلے فیصلہ آیا ہے اس کو تو نون لیگ مان نہیں رہی, سڑکوں پر آ رہی ہے نون لیگ عوام کو لے کر. آپ کہہ رہے ہیں اسی جی آئی ٹی کے پاس یہ فیصلہ بھی چلا جائے. جی جمیل صاحب, میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جاؤں گا کہ 1998 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت 15ویں ترمیم منظور کروانے کی سر توڑ کوشش کی گئی. وہ 15ویں ترمیم کیا تھی؟ خاندان شریف کو اور نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنانے کے لیے ایک ترمیم تھی. تو یہ پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان میں جس میں شریف فیملی اقتدار میں ہو اس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت کا وجود نہیں ہے. پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے یہ
کرپٹ اشرافیہ کے اقتدار پہ بیٹھنے کا اگر نام ہے تو پھر جمہوریت ہے. اگر عوام کے حقوق کا استحصال کرنے کا نام، دیکھیں بات یہ ہے کہ نظام کی بہتری ہو جائے اگر، تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری بہتر ہو جائے گی. جو سب سے بڑا دشمن آپ نے کہا نا اصل خطرہ کس سے ہے، تو اصل خطرہ اس کرپٹ نظام سے ہے. کے پی کے کی بات آتی ہے تو ادھر آپ گرے ایریا میں رہتے ہیں، ادھر بھی آپ بلیک اینڈ وائٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہے جمہوریت، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی 2013 میں اگر اصلاحات ہو جاتی تو پھر یہ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہوتا. دیکھیں کے پی کے کی حکومت نے ان سے نسبتاً بہتر ڈیلیور کیا، خرابیاں ادھر بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں ان کو کلین چٹ نہیں دیتا. اب میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف آتا ہوں. سوال آپ کا کیا تھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ جو آج طاہر القادری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس جے آئی ٹی نے پاناما کا فیصلہ لیا اس جے آئی ٹی میں دیکھیں بات یہ میں سمجھتا ہوں جے آئی ٹی نے ایک تاریخی جو تحقیق کی اور ایک تاریخی رپورٹ دی جس نے پاکستان کو ایک درست سمت کی طرف جانے کا راستہ کھول دیا ہے. تو ایک ایسی جے آئی ٹی جس میں 14 قتل ہوئے ہیں اور آج کے دن تک ہمیں انصاف نہیں ملا، تو ہمارا مطالبہ یہ جائز ہے کہ اس جے آئی ٹی کی طرف کیس جانا چاہیے. اور جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ بھی شائع کی جائے. وہ آج کے دن تک 3 سال سے وہ رپورٹ چیخ رہی ہے کہ مجھے شائع کرو. اگر ان حکمرانوں کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے اور یہ اتنے پر اعتماد ہیں تو اس کو شائع کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور میں پھر آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے اور ملک کے اندر اس کرپٹ نظام کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. جی میاں صاحب سے یہ سوال کر لیتے نا، میاں صاحب کیوں نہیں کر رہے ویسے؟ جسٹس باقر نجفی کی یہ رپورٹ ہے، اس کو کر دیں شائع. کیا ہے بڑی دیر سے یہ شور مچا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں کیا کہوں کہ 98 کا انہوں نے ذکر کیا تو 98 میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب پھر انتخابات، اور انہوں نے ایک لمبی کیمپین چلائی. اور جب حکومت چلی گئی تو کوئی احتساب کا ذکر نہ ہوا اس کے بعد، اور دونوں نے ایک سیٹ لی اور اسمبلی کا حصہ بن گئے. اس وقت اسمبلی میں کھڑے ہو کر چلے ایک سیٹ ہی ان کو ملی تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر احتساب کا کیوں نہ ذکر کیا؟ ہمارا ہی احتساب کر لیتے. آج شریف فیملی کے خالی احتساب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی احتساب کرواتے. بات یہ نہیں ہے جمیل سکھیرا، بات یہ ہے کہ جو ہم سازش کا ذکر کرتے ہیں، سازش یہ اس دن شروع ہو گئی تھی جب ملک کے پرائم منسٹر نے اپنا پہلا وزٹ چین کا رکھا تھا. سازش اس وقت شروع ہو گئی تھی. سازش اس وقت بھی شروع ہو گئی تھی جب پاکستان، اور دیکھیں عجیب بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پہلے ٹرائل ہونا چاہیے تھا پھر سزا ہونی چاہیے تھی. یہاں پہلے سزا ہے اور اس کے بعد ٹرائل کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ہٹانا مقصود تھا نا، شریف فیملی کو ہٹانا مقصود تھا. مائنس نواز، یہ بڑی دیر سے باتیں چل رہی تھی 4 سال سے، مائنس شریف فیملی، مائنس نواز شریف، مائنس ہو گئے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط، میاں صاحب جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں نون لیگ پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے، جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں، میاں صاحب سوال سن لینا، جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں نون لیگ پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اس سازش کے ڈائریکٹر پروڈیوسر باہر ہیں اور پلیئرز پاکستان کے اندر ہیں. تو وہ پلیئرز کون سے ہیں؟ یقیناً یہ دیکھیں، یقیناً بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ دنیا میں جو مخالف قوتیں ہیں پاکستان کی، انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے. اور طاہر القادری صاحب خود کو کئی کا نمائندہ بھی ظاہر کرتے ہیں، خود ساختہ یا جس طرح بھی کہہ دیتے ہیں جوش خطابت میں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سازش ہو رہی ہے، جو ہوتی آ رہی ہے، جس کا نتیجہ ایک سامنے آ گیا، آنے والے دنوں میں اور چیزیں خدا نخواستہ یہ سازش چلتی رہی تو اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ مائنس نواز شریف کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، نواز شریف دشمنی میں اکٹھے ہوئے تھے، تو نواز شریف تو الگ ہو گئے. آج بھی وقت ہے کہ پاکستان کو سنبھالا دیا جائے. آج بھی وقت ہے کہ پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا جائے. آج بھی اس نظام کو چلتا رہنے دیا جائے. آج بھی یہ نہ کہیں کہ جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کر ہم للکار رہے ہیں، یہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے. خدا کے خوف کریں. میاں صاحب پوائنٹ آف ویو آگے آپ کا. میں عثمان ڈار سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ڈار صاحب آج نواز شریف نے ڈار صاحب یہ کہا ہے کہ پہلا جب میرا دور تھا تو صدر نے مجھے باہر نکال دیا، دوسرا دور آیا تو مجھے عامر نے نکال باہر کیا، اب میرا دور آیا ہے تو مجھے عدلیہ نے باہر نکال دیا ہے. اس پر کیا سٹانس ہے پی ٹی آئی کا؟
جمیل صاحب ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی ٹرم پوری ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ پہلے تو میاں صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ لوگوں کو اس لیے ووٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ اقتدار میں آئیں، ڈاکے ماریں، ٹیکس کا پیسہ لوٹیں، اپنی فیکٹریاں لگائیں، اپنے ایسٹ بنائیں، پاکستان سے باہر آپ لوگ سرمایہ کاری کریں، وہاں آپ لوگوں کی جائیدادیں بنیں، اس لیے پاکستانی قوم ان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہی وجہ ہے کہ یہ نہل ہوئے ہیں آج۔ ڈاکہ کہاں ثابت ہوا ہے؟ ڈاکہ کہاں ثابت ہوا ہے؟ ان کو تو لیکن ان کے اوپر ریفرنس تو دائر ہوئے نا جمیل صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نیب میں تحقیقات ہوں گی ابھی ڈاکٹر صاحب، وہ کیوں ہوئے ہیں؟ تحقیقات ہوں گی، اس میں بھی یہ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ ان کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں تو وہاں کریں، قوم دیکھے گی جب نیب ریفرنسز کی رپورٹ آئے گی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب پھر آپ یہ بتا دیں، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں اگر ان کے پاس، جمیل صاحب اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاتے، پھر جے آئی ٹی میں لاتے، کسی فورم پہ تو یہ کچھ دے نہیں سکے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیب میں یہ کیا لوگ لاتے ہیں۔ میاں صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جس احتساب کی میاں صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان میں احتساب کا نعرہ کیوں نہیں لگایا عمران خان نے، میاں صاحب آپ یاد رکھنا جس دن وزیر اعظم اس ملک کا عمران خان ہوگا، آپ لوگوں کا احتساب ہوگا اور آپ لوگوں کی چیخوں کی آوازیں، آپ کا جو یار ہے نا نریندر مودی دہلی میں، اس کو جائیں گی آپ لوگوں کی ڈاکٹر صاحب، چیخوں کی میں آوازیں۔ آپ کی اس بات پر پھر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کے پی کے میں احتساب کمیشن کہاں ہے؟ وہاں احتساب ہو گیا کے پی کے میں، لیکن آپ کی اس بات کا جواب دیتے ہیں میاں صاحب سے۔ ہم نے پوری میاں صاحب سے میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات کا جواب میاں صاحب ابھی دے دیں نا، آپ ثبوت دے دیں۔ وہ کہہ رہے نا پارلیمنٹ میں ثبوت دیا، نہ جے آئی ٹی کے سامنے دیا، اب اگر نیب میں یہ ریفر ہونے جا رہا ہے تو وہاں ثبوت دے، قصہ ختم کرے، عوام کے سامنے حقیقت آئے۔ یار جمیل سکھیرا صاحب، ایک تو آپ نے چھوٹے بچے کو بٹھایا ہوا ہے، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے ان الفاظ کا؟ اور اسی طرح ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ گالی گلوچ کی سیاست کرتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کیا درس دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ جو تربیت عمران خان کی تھی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں آپ کے احتساب کی بات کر رہا ہوں میاں صاحب، وہ جس کا احتساب ہوا وہ صرف شریف فیملی ہے، اور جس طرح احتساب 9 سال کیا گیا وہ بھی اس کا رزلٹ بھی قوم کے سامنے ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کچھ کیا ہوتا اور آج تک اگر کچھ کیا ہوتا تو وہ نظر آتا، مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں میاں صاحب، اب تو احتساب خان صاحب کا بھی ہو رہا ہے نا، ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں سارے، اب تو خان صاحب کا بھی احتساب ہو رہا ہے میاں صاحب۔ احتساب ہو رہا ہے بھائی، ان کے کیا ان کا احتساب ہو رہا ہے بھائی؟ بنی گالا کا کیس بھی چل رہا ہے، فلیٹو کا کیس بھی چل رہا ہے۔ یار میری بات سنو نا جمیل سکھیرا صاحب، مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر عمران خان اگر عدلیہ پر عدم اعتماد کریں، اگر عدلیہ میں کام کرنے والے لوگوں کا نام لے کر ان کی تصحیح کریں، اگر الیکشن کمیشن جتنے چینج ہوئے ان کا نام لے کر ان کی تصحیح کریں، بننے والوں کا نام لے کر ان کی تصحیح کریں، دیگر اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا نام لے کر ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا طریقہ ہے یار؟ یہ کیا چیز کیا ہے؟ ہر ادارے کو اس نے للکارنا ہے، ہر ادارے میں کام کرنے والے بندے کی اس نے تصدیق کرنی ہے، ہر پولیٹیشین کو یہ برا کہتا ہے، دوسرے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہی پوتر رہ گیا ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ خدا کا نام لیں، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج تک جتنے سیاستدان آئے ہیں یا موجودہ ہیں، ان میں سے بد کردار اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، سیاست میں باقی یہ بات تو سچ ہے، سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جب اخلاقیات کے درس کی بات کی جاتی ہے، اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے تو پھر اخلاقیات میں رہتے ہوئے بھی بات بھی کرنی چاہیے۔ میاں صاحب نے اخلاقیات کی بات کی، عمران خان کی، ڈار صاحب اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ خاص طور پر عائشہ گل علیہ کے واقعے کے بعد اخلاقیات کا دھچکا تو لگا ہے پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کی اخلاقیات کی بات ہے تو وہ کم بیکر کا انٹرویو بھی قوم کے سامنے ہے کہ میاں صاحب کی اخلاقیات کہاں کھڑی ہے۔ یہ بہت آسان ہے سامنے والے پہ کیچڑ اچھالنا۔ جمیل میں یہاں کہنا چاہتا ہوں انہی کی درباری ڈار صاحب سوال کا جواب دے دینا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، سوال کا جواب دے دیں۔ الزام پہ الزام لگانا یہ تو بڑی دیر سے چل رہا ہے نا، جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دینا خان صاحب سے متعلق۔ لیکن اس کو ثابت کریں نا،
مقصد یہ ہے کہ وہ عائشہ گلیلئی کا کہنا جی کہ انہوں نے میسیجز کیے ہیں، لیکن آج تک کوئی سٹوری سامنے نہیں آئی. نہ ایک طرف وہ ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں، ان اپروپریٹ میسیجز کی وہ بات کر رہی ہیں. میں تو جویل لطیف صاحب کو کریکشن کروانا چاہتا ہوں. ایک منٹ دیکھیں، 1 منٹ پہلے میں جویل لطیف صاحب کا ریکارڈ درست کروانا چاہتا ہوں. جویل لطیف صاحب، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب اپنی 40 سال کی منی ٹریل دے چکے ہیں. آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے منی ٹریل نہیں دی ہے. عدلیہ ان کو بھی اسی کسوٹی میں پرکھ رہی ہے، اسی طرح ان کا بھی کیا کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے جس طرح میاں صاحب کا ہوا ہے. اور آپ کے لیڈرشپ کی طرح خان صاحب قطری لیٹر لے کے نہیں آئے، کسی کوئین کا لیٹر لے کے نہیں آئے انگلینڈ سے. خان صاحب انہوں نے اپنی پوری منی ٹریل دی ہے. اور جہاں تک عائشہ گلیلئی کا ہے، ہم کہتے ہیں اگر خان صاحب کی بلیک بیری میسیجز چیک کرنے ہیں، پھر ان تمام لوگوں کے بھی چیک کیے جائیں جنہوں نے یہ سارا پلانٹ کیا ہے، یہ جنہوں نے سازش کی ہے اس سارے معاملے میں. کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ابھی الزام آپ پہ لگا ہے، ابھی سٹوری آپ کی ہے. آپ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہمارا بلیک بیری چیک کر رہے ہیں تو پھر ان سب کا بھی چیک کیا جائے. ابھی تو الزام آپ پہ ہے، آپ اسی تو پہلے یہ ہے کہ پھر آپ ہم خان صاحب کا بلیک بیری چیک کرنا ہے نا، تو عائشہ گلیلئی کا بھی چیک کریں، پھر امیر مقام کا بھی بلیک بیری چیک کریں، پھر ایم ایس آر کا بھی چیک کریں، ان تمام لوگوں کے چیک کریں نا. ہو کیا رہا ہے پھر؟ ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب، میں آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. ہیلی کاپٹر آتا ہے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے یوں ہوائیں چلتی ہیں، آندھی آتا ہے، طوفان ایک برپا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لاہور میں کہیں ڈیرا لگتا ہے. طاہر القادری صاحب آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہ سال بعد آئیں، وہ 6 مہینے بعد آئیں، وہ 3 سال بعد آئیں. وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ابھی آج حتمی دھرنے کی جو بات کی ہے طاہر القادری صاحب نے، وہ بتائیں اس کی کیا پلاننگز ہیں آپ کی؟ ابھی کہاں کس طرف جا رہی ہے پیٹ؟ جی سکھیرا صاحب، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے خیال 5 ہفتے پہلے پاکستان میں موجود تھے اور 5 ہفتے بعد آج پھر اپنے ملک میں عوام میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ قصاص لیں گے ہم انشاءاللہ، اور وہ یہی ہیں، اپنے ملک میں ہی قیام کریں گے. میں تھوڑا سا، اور آئندہ کا لائے عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ احتساب کی بات کی میاں صاحب نے. تو پاکستان عوامی تحریک نے جب نگران وزیر اعظم تھے معراج خالد صاحب، تو اس وقت احتساب مارچ کیا تھا انہی لاہور کی سڑکوں پر، اور وہ عوام کو یاد ہے کہ وہ کتنا بڑا مارچ تھا. تو ایک بڑا عجیب سا رویہ ہے کہ جب بھی نون لیگ پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ان کو سیاست کی ڈکشنری میں جو سب سے پسندیدہ لفظ ان کو نظر آتا ہے وہ سازش نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی جو سیاست کا سٹائل ہے، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، یہ اس سے بڑی سازش ملک میں نہیں ہو سکتی. اداروں کی تباہی ہے، جمہوریت کا وجود تک نہ ہونا، اور اس طرح کی لوٹ مار کے الامان الحفیظ. اور 1.25 سال سے پاناما کیس میں ان کو موقع ملا تو انہوں نے تو جعلی ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ فائل کیے ہیں. تو سپریم کورٹ شکر ہے 7 سال کی قید. قائد صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہی برے لوگ ہیں تو پھر آپ کے خیال میں جی ٹی روڈ پہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ جی ٹی روڈ پہ ضرور نکلیں گے لوگ. جی ٹی روڈ پہ سرکاری ملازموں کی فوج آئے گی، ہزاروں لوگ آئیں گے. ان کے جو آج سے انہوں نے مینج کر لیا، 1000 سیکیورٹی کے بندے ہوں گے، اس میں اساتذہ بھی ہوں گے، اس میں سرکاری ملازم ہوں گے. جبری طور پر ان کو لایا جائے گا لاد کے، اور ارب ہا روپیہ اس قوم کا ضائع کر دیا جائے گا ایک لا حاصل ایکٹیویٹی پہ. پہلے بھی کرپشن کے انبار ہیں. دیکھیں 1.25 سال قوم کے کان پک گئے سن کے، اور بالآخر سپریم کورٹ نے اقتدار کے ایوانوں سے کرپٹ شخص کو کک آؤٹ کیا، اور اب وہ واویلا مچا رہے ہیں. یہ ایک عجیب طرح کی سیاست ہے کہ جب شریف فیملی کا کوئی بندہ اقتدار میں ہو تو جمہوریت بھی نظر آتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کیا کریں وہ یہ کریں کہ دلوں پر حکومت کریں اور اس قوم کی اور اس ملک کی جان چھوڑیں اور یہاں سے رخصت باندھیں اور آ کے ادھر لاہور میں اپنی زندگی سکون سے گزاریں. لیکن گزرے گی نہیں، ان کی زندگی جیلوں میں گزرے گی. 14 قتل کیے ہیں انہوں نے، اور ایک شخص، میری بات مکمل ہونے دیں سکھیرا صاحب. دیکھیں پوری قوم کا جینا حرام کیا ہوا ہے، قوم کی بیٹیوں کا جینا حرام ہے. یہاں بے روزگاری کی آ گیا، یہاں غربت کی آ گیا، یہاں اداروں کو ملیا میٹ کرتے ہیں، دیمک لگائی ہوئی ہے. اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں خاندان شریف کی میاں صاحب سے جواب لے لیں. جی میاں صاحب. جمیل سکھیرا صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو پاناما کے حوالے سے فیصلہ آیا، 25 صفحوں کے فیصلے میں ایک لفظ کسی جگہ پاناما کا نہیں ہے. اقامہ ضرور نکلا، مگر اگر ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ کسی جگہ کرپشن، کسی جگہ بے ضابطگی، کسی جگہ سرکاری وسائل کو استعمال کی، تو یہ کیا ہمارا گناہ ہے؟ اور اگر ہم نے دلوں پہ جو راج کرنے کی بات کرتے ہیں تو کل میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ دیکھیں اچھا چلے ان کا کہنے میں کیا، جب بچے بٹھائے ہوئے ہیں آپ بچے جو مرضی کرتے رہیں، بچوں کو تھوڑا پڑھا کے بٹھایا کریں نا، مگر میں یہ ضرور آپ کو دیکھیں جاوید بتانا لطیف چاہتا صاحب، ہوں دیکھیں کہ اگر مونچھوں کے سفید ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ دیکھیں ماضی کو تو نواز شریف فیملی نے اس پاکستان کے لیے جو صرف کیا ہے، نواز شریف نے اس پاکستان کی میں جو میگا پروجیکٹ لے کر آیا ہے، جو کام کیے، کل اس کا لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اگر لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ فیملی جو ہے پاکستان کے لیے لازم و مظلوم ہے، اس فیملی نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا ہے، اس فیملی نے نواز شریف نے پاکستان کی سلامتی کا دفاع کیا ہے، مضبوط کیا ہے اور ناقابل تسخیر بنایا اس دفاع کو، تو پھر یقیناً کل لوگ نکلیں گے۔ اور ٹھیک ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے، آپ کے دیکھا آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے اس پہ ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ویوز دیں ڈاکٹر صاحب سے۔ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کل عوام نکلے گی، ہم نے خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ یار جمیل سکھیرا صاحب جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میری بات سنیں جمیل سکھیرا صاحب، میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ ان 4 سالوں میں کوئی ضمنی الیکشن، کوئی آپ بلدیاتی الیکشن، کوئی کشمیر کا الیکشن، کوئی گلگت بلتستان کا الیکشن، کوئی الیکشن بتا دیں۔ اس کا کوئی جواب لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، عوام اس کا جواب لیتے ہیں میاں صاحب۔ دوسرا یہ پیمانہ ہوتا ہے کہ کل جی ٹی روڈ پہ ہم نکلیں گے، میاں صاحب بولنے دینا، کہ پورا ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ٹی روڈ جو ہے وہاں لوگ باہر نکلے ہوں گے، اور اگر لوگ باہر نکلے ہوں گے تو یقیناً نواز شریف کی پالیسیوں سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ میاں صاحب کلوزنگ ریمارکس لینے دیں مجھے، کلوزنگ ریمارکس ڈاکٹر صاحب سے جواب تو لے لینے دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جواب دیجئے اس کا۔ یہ ہے نواز شریف، اگر نواز شریف نے پاکستان، میاں صاحب حوصلہ رکھیں، میاں صاحب پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی میاں صاحب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی الیکشنز ہیں، بائی الیکشنز، کشمیر کے الیکشن، تمام سٹنگ گورنمنٹ جیتی آئی ہے۔ جمیل یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ٹھیک ہے، مہمانوں کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔